अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। रोज़ ही वो गली की नुक्कड़ पर बैठती थी और उसे उस शख्स से खासी उलझन होती जो कोने में खड़ा बस टिकटिकी बांधे उसे महवियत से देखता। आखिर उसके देखने की वजह क्या है वो आज तक ना समझ पाई थी। रंग बिरंगी चूड़ियों के काफ़ी तादाद में डब्बे अपने सामने रखे वो गली में बैठ जाती। वो बला की खूबसूरत थी, सांवली रंगत, नाक में पहनी छोटी सी नाजुक नथली और सुनहरी घुंघराले बाल। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना सही मगर खासी पुरकशिश ज़रूर थी। और वैसे भी आते जाते लोग यानी गाहक उसकी चूड़ियों से ज़्यादा उसमें दिलचस्पी दिखाते थे। अगर कोई उससे टेढ़ी बात करने की कोशिश भी करता तो वो मुंह तोड़ जवाब देना अच्छे से जानती थी। घर के हालात बेहतर होते तो कभी भी ज़िल्लता में सामनों का ना करना पड़ता, मगर अभी उसके हालात बड़े ख़राब थे। उससे पहले अम्मा सकीना यहाँ बैठकर चूड़ियाँ बेचा करती थी, मगर अब चूँकि अम्मा बीमार पड़ गई तो उसे काम करना था। अम्मा ने उसका नाम बड़े प्यार से आयशा रखा। वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी। बहुत से ख्वाब आंखों में सजे हुए थे। अभी तो वो सिर्फ 18 बरस की हुई थी। वो जिस इलाके में रहते थे वो बस्ती थी और यहाँ गरीब गुरबा का इलाका था। वो भी यहाँ अम्मा सकीना की जगह बैठकर चूड़ियाँ बेचने लगी, मगर उसे उस शख्स से शदीद परेशानी का सामना था। वो दोपहर के 3 बजे यहाँ आकर बैठती और रात के 8 बजे तक बैठी रहती। पहले तो उसे उस शख्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, मगर एक दिन उसने उस पर तवज्जो दी। खाली रंग के कपड़ों में मलबूस शख्स ज़रा फासले पर उस पत्थर पर बैठा था जो टूटे घर के सामने पड़ा था। ये घर टूटा हुआ खंडर नुमा था और यहाँ सारी ईंटें, बजरी, पत्थर और ना जाने क्या क्या पड़ा था। पहले तो आयशा ने उस शख्स पर ज़रा गौर न किया, मगर जब उसे महसूस हुआ कि ये शख्स उसे देखता रहता है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। ज़बान से तो वो उसे कुछ कहता नहीं, मगर जब आयशा उसे घूर कर देखती तो वो कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता। वो बेचारी किसी से उसकी शिकायत भी ना कर सकती थी। फिर एक दिन मौसम इस कदर बिगड़ा कि शदीद हवाओं के झक्कड़ चलने लगे। ऐसा लगता था अभी बारिश हो जाएगी। आयशा ने सामान बांधना शुरू किया। चूड़ियों के डब्बे इससे पहले ख़राब हो जाते। वो बराबर वाले घर में सारा सामान रखवा कर जाती। यहाँ पर एक बूढ़ा शख्स रहता था। उसे उस शख्स पर भरोसा था जो उसे बेटी कहता था। वो जानता था आयशा की मजबूरी है जो उसे ये काम करना पड़ता है। उसने जल्दी से सामान बांधा और बूढ़े आदमी के घर पर रखवा दिया। इससे पहले कि बारिश हो जाए उसे घर चले जाना चाहिए। यही सोचकर वो तेज़ी से यहाँ से निकली, मगर तभी कोई उसका पीछा करने लगा। वो हैरान रह गई। काले कपड़ों में मलबूस शख्स उसके पीछे हाथ थामे छतरी लिए उसके पीछे ही आ रहा था। उसके पीछे आने की वजह क्या है? वो गुस्से से पलटी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो परेशानी से इधर उधर देखते हुए बोला। मैं तो खुद परेशान हूँ। दरअसल मुझे इस मौसम से खौफ आ रहा है। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, तो मुझे अपने साथ ले चलो। उसकी बात ने आयशा को हैरान कर दिया था। दिखने में वो शख्स बड़ा खूबसूरत था। गोरा चिट्टा, नीली आंखें, ऊंचा लंबा कद। यकीनन वो किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता होगा। आयशा सोच में पड़ गई थी। वो उससे मदद की दरख्वास्त कर रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। आयशा बोली, हमारा घर भी छोटा सा है, एक कमरे का, मगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जब मौसम ठीक हो जाएगा तो तुम वहाँ से चली जाना। ये जानकर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो नहीं जानती थी कि ये कौन है, मगर आयशा ने उसे अपने पीछे आने का कह दिया था। धीमे कदमों से वो चलता रहा। आयशा के पीछे पीछे था। आयशा ने अपने सर के दुपट्टे को छूकर देखा तो उसका दुपट्टा खुश्क था, हालांकि कपड़े भी, और उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। बारिश का एक कतरा भी उसके वजूद को भिगो नहीं रहा था। वो कुछ हैरान परेशान सी आगे चलती रही। फिर जो ही वो घर पहुंची तो मुड़कर उसे देखते हुए बोली, यही मेरा घर है तो छोटा, इतना सा। उसके मुंह से निकला और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो अजनबी उसके पीछे नहीं था। ना जाने वो कहाँ चला गया था। वो हैरान रह गई। खुद ही तो दरख्वास्त की थी उसने। खैर मुझे क्या, और ख़ुद ही अब गायब हो गया। वो कंधे उचकाते घर में आ गई, जहाँ बारिश ने सहन को खूब भिगो कर धो दिया था। वो हैरान रह गई कि इतनी तेज़ बारिश बरसी है, मगर फिर भी मेरे कपड़े भीगे नहीं। चेहरे पर बारिश का एक कतरा नहीं था। जल्दी से वो सहन साफ़ करने लगी। उसकी माँ जो बीमार थी अपने छोटे बच्चों को लिए कमरे में बैठी थी। एक कमरे का छोटा सा घर था, छत भी टपक रही थी। आयशा ने देखा बारिश थोड़ी देर बाद थम गई।
آج تو 1 روپیہ بھی ہاتھ نہیں آیا تھا، مگر تھوڑا سا آٹا پڑا تھا۔ عائشہ نے اس کا کھانا بنا لیا، سب گھر والوں نے صبر و شکر کر کے کھا لیا۔ اس نے زندگی سے یہی سبق سیکھا تھا کہ ہر حال میں شکر ادا کر کے زندگی کے دن جینے ہیں۔ اگلے دن مطلع بالکل صاف ہو گیا، پھر اس نے کام پر جانا شروع کیا اور چوڑیاں بیچنی شروع کی۔ آج بھی وہ گلی کی نکڑ پر بیٹھی تھی، پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی گاہک آ جائے۔ تبھی اس کی نظر اسی اجنبی پر پڑی جو پرشوق نظروں سے عائشہ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ عائشہ کو بڑا غصہ آیا کہ کل یہ شخص اس سے مدد کی درخواست کر کے خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً رخ موڑ لیا اور دعا کرنے لگی کہ آج میری دکان پر بہت زیادہ گاہک آ جائیں۔ تھوڑی سی دیر بعد دور سے 2 عورتیں آتی نظر آئیں۔ دونوں نے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہنے رکھے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس آ کر رک گئیں۔ ایک دوسرے سے نہ جانے وہ کون سی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ اے لڑکی سنو، چوڑیاں دکھاؤ، ذرا اچھی سے دکھانا، ہمارے گھر میں شادی ہے۔ دونوں عورتوں نے ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں چڑھا رکھی تھیں، گہرے لال رنگ کی، اور پھر بولی، ارے تمہاری چوڑیاں تو بہت اچھی ہیں، دوسری عورتوں سے بھی کہیں گے کہ تم سے ہی خریدنے آئیں۔ وہ دونوں مسکرا رہی تھی۔ یہ سن کر عائشہ خوش ہو گئی۔ پھر آج اس کی دکان پر رش لگا رہا۔ بہت سی عورتیں آ اور جا رہی تھیں جنہیں عائشہ نے آج سے پہلے اس گلی محلے میں ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ سب کہتی تھیں کہ ان کے ہاں شادی ہے، اسی لیے وہ چوڑیاں چڑھانے آئی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے عائشہ کی ساری چوڑیاں فروخت ہو گئیں اور آج ایک موٹی رقم اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ صرف 2-3 ڈبے ہی بچے تھے، وہ اس نے کل کے لیے رکھ لیے تھے، مگر وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ آج اماں کو یقین نہیں ہوگا میری چوڑیاں بک گئی ہیں۔ خوشی خوشی وہ گھر جا رہی تھی جب اچانک اس سنسان راستے سے گزرتے اس کے کانوں میں آواز آئی، سنو عائشہ۔ جوں ہی وہ پلٹی تو حیران رہ گئی۔ وہی پراسرار شخص آج بھی اس کے پیچھے تھا اور مسکرا کر ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ہو کون آخر اور کیوں میرا تعاقب کرتے ہو؟ عائشہ نے غصے میں آ کر سوال کیا۔ وہ در حقیقت غصیلی طبیعت کی لڑکی تھی اور اتنی جلدی کسی سے گھبراتی نہیں تھی، مگر اس شخص کی نظریں اسے ہر بار بے چین کر دیتی۔ وہ مسکرا کر بولا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو عائشہ۔ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ اس نے غصے سے پوچھا اور وہ یہ سن کر اور مسکرانے لگا۔ مجھے سب معلوم ہو جاتا ہے، اس بات کی فکر تم نہ کرو، بس تم مجھے اچھی لگتی ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ عائشہ اس کی جرأت پر اتنی حیران رہ گئی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑا شخص تھا تو خوبصورت، نیلی آنکھیں، گوری رنگت۔ عائشہ نے ایسے شخص کا خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے یوں خاموش دیکھ کر وہ بولا، میرا نام ریحان ہے، میں کئی دنوں سے تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، میں کل اسی وقت تمہیں یہیں کھڑا ملوں گا اور تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، چاہے تمہارا جواب ہاں میں ہو یا نہ میں، فی الحال تو میں جا رہا ہوں۔ عائشہ دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، نہ جانے کون تھا، کہاں سے آیا تھا، وہ اسے نہیں جانتی تھی، مگر سچ بات تو یہ تھی اسے وہ اچھا لگا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت تھا، شاید اپنی آنکھوں کی وجہ سے۔ آج وہ گھر پہنچی، ایک طرف وہ خوش بھی تھی کیونکہ آج اس کی ساری چوڑیاں بک گئی تھی اور وہ اچھے خاصے پیسے لے کر گھر آئی تھی۔ اس نے خوشی خوشی پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں کہنے لگیں اس نے راشن ڈلوا لینا اور دیکھنا چھت بھی پکی کروانی ہے، اور اب تو اور سامان لے آنا بڑی مارکیٹ سے۔ ہاں ہاں اماں تم فکر نہ کرو، اتنی چوڑیاں بک گئی ہیں مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ پوری رات خوشی کے مارے عائشہ کو نیند نہیں آئی، ایک طرف اس کی چوڑیاں بک گئی تھیں تو دوسری جانب وہ شخص ریحان جو واقعی بڑا خوبصورت تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ عائشہ اسے اچھی لگی ہے۔ وہ اس بات کے بارے میں سوچ کر گھبرانے لگی کہ اسے ہاں میں جواب دوں یا نہ میں۔ خیر اگلے دن وہ بڑی مارکیٹ میں گئی اور بچے ہوئے پیسوں کی اس نے ڈھیروں چوڑیاں خریدیں، اور اب اسے جا کر اسی گلی میں بیچنا تھا جہاں عورتوں کا رش لگا تھا۔ اس نے ساری چوڑیاں لے لی، کم پیسوں میں اسے بہت ساری چوڑیاں مل گئی تھیں، مگر وہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گی، یہی سوچ اسے پریشان کر رہی تھی۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں عائشہ۔ اپنے پیچھے آنے والی ریحان کی آواز سن کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نیلی آنکھوں میں عائشہ کے لیے محبت تھی۔ اور پھر اس نے اس کی ساری چوڑیاں اپنے کندھے پر اٹھا لی۔ وہ لمبا چوڑا مرد تھا، شاید عائشہ کو اسی سہارے ایک مرد کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے بہن بھائی تو بہت چھوٹے تھے، عائشہ کے سر پر باپ بھی نہیں تھا۔
وہ حسرت سے اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ پھر گھر سے ذرا فاصلے پر اس نے سامان رکھا اور سر جھکا کر کہنے لگا، اس سے زیادہ آگے میں نہیں جا سکتا، میری مجبوری ہے، تم یہ سامان خود لے جاؤ، مگر میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے مڑ گیا۔ پھر اس رات اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ریحان کو ہاں میں جواب دے گی، کیونکہ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ دوسرے دن وہ بڑی فرصت سے تیار ہوئی، آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا، ہونٹوں پر ہلکی سرخی اور اپنا کالا سوٹ پہنا جو اس کا پسندیدہ تھا۔ اتنی تیاری دیکھ کر اماں بھی حیران رہ گئی، جبکہ چھوٹی بہن جس کا نام فاطمہ تھا وہ بولی، باجی آج تو آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ پھر اماں گھورتے ہوئے بولی، چوڑیاں بیچنے جا رہی ہو یا کسی دعوت میں؟ اتنی تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عائشہ نے ماں کی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ تو جیسے ریحان کی محبت کے سحر میں دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ صرف 17-18 کی تھی اور زندگی میں پہلی بار کوئی شخص آیا تھا، اسی لیے وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس سے روک نہ پا رہی تھی۔ گلی کی نکڑ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آتے جاتے آدمیوں نے اسے گہری نظروں سے تولا تھا۔ وہ ان نظروں کی الجھن محسوس کر رہی تھی۔ کئی آدمی اس کی تیاری کی وجہ سے چوڑیاں خریدنے آئے اور یوں کئی خریدار بن گئے، مگر آج ریحان اسے نظر نہیں آیا تھا، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے جواب کا انتظار کرے گا۔ پھر شام کو وہ گھر کی طرف جا رہی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، عائشہ میں یہاں ہوں۔ وہ نہ جانے کون سے پیڑ کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ ایک دم اسے اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ آج اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں عائشہ کے لیے غصہ تھا۔ عائشہ اس کے غصے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ عائشہ سے بولا، مجھے تمہارا یوں گلی میں بیٹھنا پسند نہیں۔ تو عائشہ اداس ہو کر بولی، میرا کام ہے چوڑیاں بیچنا، میں وہیں پر بیٹھ کر بیچتی ہوں، اب تم یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں گی؟ تو ریحان مسکرا کر بولا، اس کا مطلب ہے تم نے مجھے دوستی کے لیے ہاں کہہ دیا، کیا تم میری بات مانو گی؟ ہاں، میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ تو ریحان بولا، آج سے تم اپنی دکان میں بیٹھ کر یہ کام کرو گی، کیونکہ میں تمہیں ایک دکان بنا کر دوں گا۔ یوں گلی میں مجھ سے برداشت نہیں کہ کوئی اور مرد تم پر نظر ڈالے۔ عائشہ خوش ہو گئی، مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر ریحان نے واقعی اسے دکان بنا کر دی، جو کہ اب عائشہ کی ملکیت تھی۔ اب یہاں عورتیں چوڑیاں خریدنے آتی تھیں۔ مگر ایک دن اچانک ایک آدمی اپنی بیوی کے لیے چوڑیاں خریدنے آیا۔ عائشہ اس سے اس کی بیوی کا نام پوچھ رہی تھی تو وہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میری بیوی بالکل تم جیسی حسین ہے، مگر تم جیسی خوبصورت نہیں۔ یہ سن کر عائشہ کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ پھر وہ چوڑیاں خرید کر گھر جانے لگا تھا کہ دور سے اسے کسی کی چیخ سنائی دی۔ جو ہی وہ دکان سے باہر نکلی، سامنے پڑے شخص کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، جو اپنا گلا تھامے چیخیں مار رہا تھا اور اس کی آنکھیں ایسے تھی جیسے پھٹی ہوئی ہوں، بالکل ہو بہو جب انسان کوئی بھیانک منظر دیکھ لے۔ عائشہ کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر دکان میں آ گئی۔ وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ہر رات وہ ریحان کا انتظار کرتی، کیونکہ جو ہی رات کے 11 بجتے ریحان اس کے پاس آتا۔ کچھ وقت وہ اس کے ساتھ گزارتی، باتیں وغیرہ کرتی اور پھر گھر کو چلی جاتی۔ پھر ایک دن اس نے ریحان سے پوچھا، آخر تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہتے؟ اور وہ مسکرا کر بولا، بہت جلد میں تمہیں اپنے بارے میں سب بتا دوں گا عائشہ۔ اب تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ عائشہ نے خوش ہو کر کہا، یقین کرو تمہاری وجہ سے اب ہمارے گھر کے حالات بدل رہے ہیں۔ بہت جلد ہم اپنے گھر کی چھت پکی کروا لیں گے۔ اگر یوں ہی میرے ساتھ دوستی قائم رکھو گی تو بہت کچھ زندگی میں پالو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ عائشہ یہ سن کر مسکرا دی۔ پھر اس رات بھی وہ ریحان کے ساتھ گھر جا رہی تھی، مسکرا کر لہکا کر اس سے باتیں کرتی ہوئی۔ جب اس پیڑ کے نیچے بیٹھے فقیر نے عائشہ کو عجیب نظروں سے دیکھا، عائشہ گھبرا گئی۔ ریحان نے حسب معمول اسے گھر کی طرف چھوڑا اور خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اب اللہ کا شکر تھا کہ عائشہ کے بہن بھائی اچھا کھانا کھاتے تھے۔ اماں کا علاج بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ عائشہ نے اپنی محنت سے گھر کے حالات بدل لیے تھے اور ان سب کی وجہ وہ ریحان کو مانتی تھی۔ وہ اب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ دکان میں بیٹھی تھی جب اس نے دیکھا اس کی دکان کے پاس آ کر فقیر کھڑا ہے، جو غور سے اسے دیکھتا جا رہا ہے۔ وہ اسے کہنے لگی، کیا ہوا بابا، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم تو وہی ہو نا جو کل اس راستے میں پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے؟ ہاں بیٹا وہی ہوں، بس ایک بات نے مجھے تمہارے پاس آنے پر مجبور کیا۔
میں جاننا چاہتا ہوں کیا تمہارا تعلق کسی دوسری مخلوق سے ہے؟ یہ سنتے ہی عائشہ اچھل پڑی۔ کیا مطلب بابا آپ کا؟ میں واقعی نہیں سمجھی۔ بیٹا دراصل کل میں نے تمہارے پیچھے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا جس سے تم ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں نے اسے پہچان لیا تھا کہ وہ کون ہے اور کس مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ عائشہ سمجھ گئی کہ یہ بوڑھا ریحان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، اس کا نام ریحان ہے، وہ مجھ سے پسند کرتا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ بوڑھے فقیر نے حیرت سے گھورا، اچھا تو تم ایک جنزادے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ اب تو وہ اچھل پڑی، کون جنزادہ؟ میں تو کسی جنزادے کو نہیں جانتی۔ بوڑھا فقیر حیران ہو گیا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں بیٹی؟ ریحان ایک جنزادہ ہے۔ بابا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جنزادہ نہیں وہ تو انسان ہے۔ یہ سن کر بوڑھا فقیر بولا، میری عمر 75 سال ہے اور میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اس مخلوق کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب وہ تمہارے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور تم مجھ سے اس کی جادوئی طاقت کی وجہ سے باتیں کر رہی تھی تو میں سمجھ گیا کہ تم دونوں کے مابین کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے۔ بوڑھا فقیر تو اسے سچائی سے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ عائشہ کی حالت بدترین ہونے لگی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ریحان ایک جنزادہ ہوگا۔ یہی سوچ اسے خوفزدہ کرنے لگی کہ اتنے دن سے وہ ایک جنزادے کو انسان سمجھ رہی تھی اور شادی کا وعدہ بھی کر بیٹھی تھی۔ شاید ریحان نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس کی یہ مدد کی تھی۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب ریحان کے سامنے نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ اس کی حقیقت جان گئی ہے، مگر یہ الگ بات تھی کہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھے فقیر سے کہنے لگی، اب میں کیا کروں؟ میں نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا ہے۔ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں اس سے عشق کر بیٹھی۔ بوڑھا فقیر یہ سن کر مسکرایا اور بولا، ہاں وہ ایک انسانی روپ میں تمہارے سامنے آیا تھا، بہت خوبصورت، ایسا شخص جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی پاگل ہو جائے، مگر حقیقت میں اس کی سچائی یہی ہے، وہ جنزادہ ہے اور ہر روپ بدل سکتا ہے۔ لیکن اب میں جا رہا ہوں، بس تم احتیاط کرنا بیٹا۔ یہ کہتے ہی فقیر اس کی دکان سے نکل گیا، جبکہ وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھتی رہی۔ آج بھی کئی عورتیں چوڑیاں چڑھانے آئی تھیں اور ان میں سے ایک عورت بولی، عائشہ تمہاری دکان کی چوڑیاں سب سے الگ ہوتی ہیں، یقین کرو ایسا لگتا ہے کہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو۔ یہ سن کر عائشہ حیران رہ گئی۔ آج تک اس نے اپنی چوڑیوں پر اتنا غور نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے سنہری رنگ کی چوڑیاں نکالی اور کلائیوں میں پہن لی جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پورا دن وہ یہی سوچتی رہی کہ وہ ریحان جنزادے سے پیچھا کیسے چھڑوائے جسے وہ اب تک انسان سمجھتی آئی تھی۔ پھر شام کو جوں ہی وہ دکان بند کر کے گھر کو جانے لگی اور تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی، دل میں دعا کر رہی تھی کہ ریحان آج اس کے پیچھے نہ آئے، مگر اچانک اسے آواز سنائی دی، سنو عائشہ آج تم بہت جلدی میں لگ رہی ہو۔ عائشہ نے اسے دیکھا نہیں، مگر وہ وہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اگر عائشہ کو اس کی سچائی معلوم نہ ہوتی تو وہ بھی مسکرا کر جواب دیتی، مگر آج جب کہ وہ اس کی حقیقت سے واقف ہو گئی ہے، ہاں دراصل اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے جلدی میں ہوں۔ اس کا لہجہ بدلا بدلا سا تھا جو ریحان نے محسوس کر لیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری آنکھوں میں ناراضگی ہے، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ بڑی چاہت سے پوچھ رہا تھا۔ تبھی وہ غصے کے مارے پھٹ پڑی، ہاں میں ناراض ہوں کیونکہ تم دھوکے باز ہو، میں تمہاری سچائی جان گئی ہوں کیونکہ تم انسان نہیں ہو، اور اب مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، دھوکے باز۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ ریحان اسے پکارتا رہا، رک جاؤ عائشہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مگر عائشہ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح گھر بھاگے جا رہی تھی۔ گھر جا کر وہ اماں سے لپٹ کر رونے لگی، اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بچا لو۔ اس کی اماں حیران رہ گئیں، کیا ہوا مجھے بھی تو بتاؤ، مگر عائشہ نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ چپ چاپ وہ لیٹ گئی تھی۔ اسے شدید بخار ہو گیا، یہ جان کے کہ وہ جنزادے سے عشق کر بیٹھی ہے، اور اب اسے ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ شاید وہ جانتی تھی کہ یہ مخلوق اب میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ پھر جوں ہی رات کو سوئی، اچانک اسے چارپائی کے پاس کھڑا کوئی دکھائی دیا۔ خوف کے مارے جب اٹھ بیٹھی تو سامنے کھڑا وجود غائب ہو گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ ریحان ہی ہے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اماں نے اسے یوں چیختا دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ پوری رات اماں بیچاری اس کے سرہانے بیٹھی رہیں۔ صبح وہ بخار کی حالت میں دکان پر چلی گئی۔ ایک عورت نے کہا، عائشہ مجھے وہ سنہری چوڑیاں دو، میں نے سنا ہے ان پر سونے کا پانی چڑھا ہے۔ ارے تمہاری دکان کی یہ سنہری چوڑیوں کا تو بہت چرچا ہے، بہت نام سنا ہے میں نے ان کا۔ عائشہ نے وہ چوڑیاں اس عورت کو دے دی۔ اس نے دیکھا ڈبے میں اب چند ہی چوڑیاں باقی بچی تھیں۔ اس کی شہرت ہی ان چوڑیوں کی وجہ سے تھی۔ ایک اور عورت آئی اور اس نے کہا، ہمارے محلے کی ساری عورتیں تمہاری دکان سے چوڑیاں پہن کر جاتی ہیں، میں بھی وہی چوڑیاں پہنوں گی۔ عائشہ گھبرا گئی کیونکہ سامان ختم ہو گیا تھا۔ آپ کوئی دوسری چوڑیاں دیکھ لیں، وہ تو ختم ہو چکی ہیں۔ ارے نہیں، میں تو وہی خریدنے آئی تھی، تم نے مجھے مایوس کر دیا۔ عائشہ فکر مند تھی۔ وہ عورت دکان سے چلی گئی۔ جو ہی رات کے 8 بجے وہ پریشان سی بیٹھی تھی، تب ہی 4-5 ڈبے چوڑیوں کے لے کر آتا فرحان اسے نظر آیا اور وہ سہم گئی، ڈر گئی۔ ریحان نے چوڑیوں کے ڈبے اس کے سامنے رکھے۔ جب عائشہ نے جو ہی ڈبے کھول کر دیکھے تو وہ سارے کے سارے سنہری چوڑیوں کے ڈبے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سرگوشی میں بولا، یہ میں نے خاص اپنی بستی کی عورتوں سے بنوائی ہیں، اس کی وجہ سے تمہاری دکان بہت چلے گی اور تم امیر ہو جاؤ گی۔ دیکھنا تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا عائشہ، بھلے میری سچائی کچھ اور ہے، بھلے میں انسان نہیں، مگر میرا وعدہ ہے تمہیں میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اسی لیے تم اتنی فکر نہ کرو۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا مگر عائشہ تو اس سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔ حقیقت میں وہ ڈر گئی تھی اور چاہتی تھی کہ بس کچھ بھی ہو جائے اور ریحان اس کا کسی طرح پیچھا چھوڑ کر چلا جائے۔ تبھی وہ غصے میں آ گئی، مجھے تمہاری چوڑیوں کی ضرورت نہیں، تم دھوکے باز ہو، چلے جاؤ یہاں سے، تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے، تم مجھے برباد کر دو گے۔ وہ چلانے لگی۔ ریحان نے اسے دکھ کی نظر سے دیکھا اور چلا گیا، مگر چوڑیوں کے ڈبے وہیں چھوڑ گیا۔ اسی اثنا میں ایک عورت آئی اور ڈبے کھول کر دیکھنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں دکان پر بے تحاشا عورتوں کا ہجوم لگ گیا تھا۔ وہ تمام گاہک عورتیں چوڑیوں پر جیسے ٹوٹ پڑی تھیں۔ آج پھر اس کا غلہ پیسوں سے بھر گیا۔ اس نے پیسے جمع کیے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ پیسے اس کے نہیں بلکہ ریحان کے ہیں، کیونکہ وہ چوڑیوں کے ڈبے خود لے کر آیا تھا۔ وہ شاید اس کی مدد کر رہا ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی، ریحان برا جنزادہ نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور تھی۔ پھر خاموشی سے گھر کی طرف جا رہی تھی جب اسے ایک سرگوشی سنائی دی، عائشہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، ریحان کہیں بھی نہیں تھا مگر آواز ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے گھر سے بھاگی مگر اب جاتے جاتے راستے میں اسے ریحان نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جب بھی اس کی دکان کی چوڑیاں ختم ہوتی، خود بخود رات کو کوئی ڈھیر سارے چوڑیوں کے ڈبے دکان میں رکھ کر چلا جاتا اور وہ جانتی تھی ریحان کے علاوہ وہ کوئی نہیں جو اس کی خفیہ مدد کر رہا ہے۔ اچانک عشق کی شدت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ وہ ریحان سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ شاید وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح سامنے آتا ہی نہیں تھا۔ عائشہ اداس رہنے لگی تھی۔ پہلے کی طرح کاجل لگانا، ہونٹوں پر لالی لگانا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ایک اجڑی ہوئی لڑکی جو خاصی غمگین نظر آتی تھی۔ ایسی حالت بنائے ہوئے وہ دکان پر بیٹھی رہتی۔ ایک دن وہ اس راستے سے گزرتے ہوئے اسی پیڑ کے نیچے کھڑی ہو کر بولی، ریحان تم کہاں ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، ایک بار میرے سامنے آؤ۔ وہ بار بار اسے پکارتی۔ قریب سے گزرتا شخص اسے حیرت سے دیکھ کر بولا، لڑکی کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ گھبرا کر گھر آ گئی مگر اب وہ واقعی ریحان کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ خود بخود بیٹھے بیٹھے رونے لگتی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ در حقیقت وہ ایک ایسی کیفیت میں گرفتار ہو گئی تھی، یہ کیفیت اس پر خود بخود طاری ہوئی۔ وہ ریحان سے بس ملاقات کے لیے اتاولی ہو رہی تھی۔ پھر آخرکار وہ اس کے سامنے آیا، اپنی نیلی آنکھوں کو لیے جو کہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ لگتا ہے ریحان میں بھی تمہیں چاہنے لگی ہوں جس طرح تمہیں مجھ سے عشق ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، بھلے ہی تم انسان نہیں مگر سچ میں اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تبھی ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے عائشہ کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ شخص نشے میں تھا۔ وہ سمجھا کہ ایک جوان لڑکی اکیلی بیٹھی ہے۔ ریحان جنات اسے دکھائی نہیں دیا۔ تبھی وہ اس کے قریب آیا
اور عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچانک جنزادے نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ وہ شخص حیران تھا کہ آخر اس ہاتھ کو ہوا کیا ہے، کس نے اس کے ہاتھ کو جکڑا ہے، جبکہ عائشہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ عائشہ کے پاس جنات کی طاقت ہے اور وہ اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اب وہ شخص تکلیف کے مارے تڑپ رہا تھا، مگر ریحان اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، شاید بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ عائشہ حیران ہو کر کہنے لگی، ریحان، یہ تم نے اس کی کیا حالت کر دی ہے؟ تو ریحان بولا، جو شخص بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، میں اس کی یہی حالت کر دوں گا۔ اس کا غصہ دیکھ کر عائشہ ڈر گئی، مگر وہ ایک طرف خوش بھی تھی کہ کوئی اس کا محافظ ہے۔ پھر وہ ریحان کے ساتھ اپنے گھر لوٹ گئی۔ ریحان کا وجود سوائے عائشہ کے کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کسی کو اس بارے میں بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر ایک روز ایک عورت اس کی دکان پر آئی اور کہنے لگی، عائشہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہاری دکان کے لیے سنہری چوڑیاں پہنی ہیں، مگر میں عامل بابا کے پاس گئی تو اس نے چوڑیوں کو دیکھ کر کہا، یہ جناتی چوڑیاں ہیں۔ سچ بتاؤ، کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے لڑکی؟ کیا یہ چوڑیاں پہننے سے ہمارے پیچھے جنات لگ جائیں گے؟ عائشہ گھبرا کر بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں خالہ، یہ چوڑیاں میری دکان کی ہیں، میں خرید کر لاتی ہوں۔ اچھا، مجھے بھی بتاؤ کون سی جگہ ہے وہ جہاں یہ چوڑیاں تیار ہوتی ہیں؟ اب عائشہ خاموش تھی، دینے کو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے یوں گھبرایا دیکھ کر وہ عورت بولی، تم ہمیں جناتی چوڑیاں بیچتی ہو تاکہ جنات ہمارے پیچھے لگ جائیں، اور یہ تمہاری حقیقت ہے؟ پھر اس عورت نے غصے میں آ کر اپنی بستی میں جا کر یہ بات مشہور کر دی کہ عائشہ چوڑی والی ایک ایسی لڑکی ہے جو جنات کے ہاں کی چوڑیاں بیچتی ہے اور چاہتی ہے ساری جوان عورتوں کے پیچھے جنات لگ جائیں۔ یہ جنات کے ساتھ ملی ہوئی ہے، شاید کوئی تعویذ گنڈے عملیات کرتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر عائشہ رونے لگی۔ پھر تمام عورتوں نے اس کی چوڑیاں واپس کر دیں اور کہا، ہمارے پیسے لوٹا دو، یہ جناتی چوڑیاں ہمیں نہیں چاہیے۔ عائشہ گھبرا گئی، کیونکہ ان پیسوں سے تو اس نے اماں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا تھا، کیونکہ پرانا گھر بہت خستہ حال اور بیکار تھا۔ وہ پریشان ہو کر اسی رات ریحان سے بولی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اپنی جنات عورتوں سے وہ چوڑیاں بنوائیں، مگر اب میری گاہک عورتوں نے انہیں پہچان لیا ہے کہ یہ چوڑیاں انسان کی نہیں بلکہ جنات کی ہیں۔ تو عائشہ، اس میں کوئی نقصان نہیں، مگر اس عورت نے تمہارے خلاف سازش کی ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک چوڑی کی دکان بنانا چاہتی ہے، اسی لیے اس نے ایسا کیا۔ حقیقت جان کر عائشہ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح بس وہ اس عورت کے گھر جائے اور جا کر دیکھے سچائی کیا ہے۔ اور پھر اگلے دن وہ اس عورت کے گھر پہنچ گئی اور وہاں جا کر حیران تب ہوئی جب کمرے میں ڈھیر ساری چوڑیاں پڑی تھیں اور وہ عورت عائشہ جیسی سنہری چوڑیاں بنانے میں مگن تھی۔ عائشہ نے کہا، تم نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی اور خود اسی کام کا آغاز کرنا چاہتی ہو۔ عائشہ نے چیخ چیخ کر ساری عورتوں کو سچائی سے آگاہ کیا۔ عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ ایک بار پھر ریحان نے اس کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے عورتوں کے سامنے وہ سچ لانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی دکان خوب چلنے لگی تھی۔ اب کی بار اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ دکان چھوٹی ہے، کیوں نہ بڑی مارکیٹ میں ایک دکان بنا لوں۔ یہی سوچ کر اس نے یہ بات ریحان سے کہی۔ ریحان نے اس کی ہر ممکن مدد کر دی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ بڑی دکان بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے گھر کے حالات اتنے بدل گئے تھے کہ اس کی اماں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ چھوٹے بہن بھائی اچھے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ پھر ایک دن راستے میں جب وہ ریحان کے ساتھ گھر کو جا رہی تھی، اسے راستے میں وہی بوڑھا فقیر دکھائی دیا۔ عائشہ کو اس کی چبھتی آنکھیں محسوس ہوئیں، مگر اس نے فقیر پر زیادہ توجہ نہ دی اور ریحان ہمیشہ کی طرح اسے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ جا رہی تھی تو فقیر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ تبھی وہ اچانک اس کے سامنے آیا اور بولا، نادان لڑکی، تو نے میری بات نہیں سمجھی، اب تجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جنزادے سے دور رہ، اسی میں تیری بھلائی ہے، مگر تو نے اسے خود پر حاوی کر لیا ہے۔ اب وہ تجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر ہی جائے گا، دیکھ لینا، میری بات یاد رکھنا۔ ہاں، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں بابا، میں خود بھی اسے پسند کرتی ہوں، مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے بھی گیا تو مجھے اعتراض نہیں۔ فقیر افسوس سے بولا، نادان لڑکی، ابھی تو یہ باتیں نہیں سمجھے گی، مگر جوں جوں وقت گزرے گا تب تجھے ان باتوں کا احساس ہوگا۔ فقیر اسے سمجھا کر چلا گیا۔
مگر عائشہ کے سر پر تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ وہ تو ریحان کی محبت میں ہواؤں میں اڑی جا رہی تھی کہ اتنی جلدی اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، یہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، چھوٹے بہن بھائی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے جا رہے تھے، اور یوں وہ ایک چھوٹے سے مکان سے ایک اچھے خاصے مہنگے علاقے کے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ مارکیٹ میں اس کی 3 دکانیں مزید بن گئی تھیں۔ اب اس کے آگے نوکر چاکر گھومتے اور وہی اس کی دکانوں پر کام کرتے تھے۔ اب تو وہ میڈم عائشہ بن گئی تھی جس کی چوڑیوں کا پورے شہر میں چرچا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے تنگ آ کر کہا، عائشہ تم 30 سال کی ہو گئی ہو، کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی، اب تو شادی کر لو۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی، پھر کچھ بے چین بھی۔ شادی کرنے کا وعدہ تو اس نے ریحان سے کیا تھا جو کہ ایک جنزادہ تھا، تو کیا اب وہ جنزادے سے شادی کرے گی؟ مگر اپنی اماں سے وہ یہ سچائی کیسے کہے؟ اماں، پہلے آپ فاطمہ کی شادی کا سوچیں، وہ اب 18 سال کی ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ اس کی اماں نے کہا، تم بڑی ہو اور وہ چھوٹی ہے، میں اس کی شادی آخر پہلے کیسے کر سکتی ہوں؟ دنیا والے باتیں بنائیں گے، تم نے شروع سے ہی اپنے گھر کو سنبھالا ہے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ مگر عائشہ نے اپنی اماں کو سمجھا لیا تھا کہ وہ مجھ سے پہلے فاطمہ کی شادی کا سوچیں۔ وہ کسی طرح شادی جیسے موضوع سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، اور وہ ریحان سے کیے گئے وعدے سے پیچھے بھی نہ ہٹ سکتی تھی۔ پھر ایک دن ریحان سے بولی، تم مجھ سے شادی کر لو۔ ریحان نے کہا، ہمارے شہنشاہ جنات کو اس بات پر اعتراض ہوگا کہ کوئی آدم زادی ہماری دنیا میں آ کر رہے۔ مگر عائشہ، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم کسی اور سے شادی نہیں کرو گی بلکہ مجھ سے کرو گی، اسی لیے اب اپنے وعدے پر قائم رہنا، میں بھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم سے، ہم دونوں صرف ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ عائشہ وقتی طور پر چپ ہو گئی۔ وقت دھیرے دھیرے سرکنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے ہاں اولاد بھی ہو گئی۔ عائشہ کے بھائی بھی جوان ہو گئے جنہوں نے اپنا اپنا گھر سنبھال لیا تھا۔ اب عائشہ 40 برس کی ہو گئی تھی، مگر وہ اب تک غیر شادی شدہ تھی۔ دنیا والے کہتے کہ عائشہ تم شادی کیوں نہیں کرتی، ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہر کوئی تم سے شادی کرنے کے لیے بیتاب ہے، تم اتنی عمر کی ہو گئی ہو مگر اب تک تم نے اپنا گھر نہیں بسایا۔ گزرتے سالوں میں اس کی اماں بھی دنیا سے کوچ کر گئی تھیں، اور بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی۔ اب واقعی اسے کسی سچے سہارے کی ضرورت تھی، اور سہارا جو تھا وہ تھا بھی جنزادے کا۔ پھر ایک دن ریحان آدھی رات کو اس کے سامنے آیا اور بولا، آج میں اپنی دنیا میں لوٹ کر جا رہا ہوں، کیونکہ برسوں سے میں انسانی دنیا میں رہتا تھا تمہاری وجہ سے، اسی لیے تم میرے ساتھ چلو، اگر تو شہنشاہ نے ہم دونوں کو ایک ساتھ قبول کر لیا تو تم وہیں رہنا۔ عائشہ خوش ہو گئی اور وہ ریحان کے ساتھ اس رات اس کی دنیا میں چلی آئی۔ وہاں موجود تمام جنات اسے دیکھ کر غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کا احساس دیکھ کر پھر ایک جنزادی آ کر بولی، تمہاری اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ویسے بھی ریحان مجھ سے عشق کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ پھر تمام جنزادیوں نے اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا اور وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، مگر ریحان اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ جنگلوں میں بھٹک رہی تھی، اسے باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تب ہی ان کی دنیا سے باہر آ کر وہ عجیب الجھن کا شکار ہو گئی۔ تھکی ہاری بھوکی پیاسی ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک سپنا چل رہا ہے۔ تبھی سامنے بیٹھا اسے فقیر نظر آیا، اور وہ فقیر کو پہچان گئی تھی، جو کہ اسے افسوس اور ملال بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، میں نے تجھے کتنا سمجھایا تھا کہ جنزادے سے دور رہ، اب دیکھ تیری زندگی خراب ہو گئی، اب تو یہاں سے کیسے جائے گی؟ عائشہ نے باقاعدہ اس بار بوڑھے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، بابا پلیز مجھے یہاں سے نکالو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ فقیر نے کہا، میرا ان سے رابطہ ہے، ان کی پوری دنیا سے، اسی لیے میں تو اسے پہچان گیا تھا، مگر میں تیری مدد ضرور کروں گا کیونکہ تو نے اپنی زندگی میں بڑی محنت کی ہے، اسی بات پر تو مجھے تمہیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ چلو آؤ میرے ساتھ، تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں، اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ پھر وہ بوڑھے فقیر کے ساتھ اپنی دنیا میں آ گئی۔ آج اس کے پاس بنگلہ تھا، پیسہ تھا، مگر عائشہ کے پاس سکون نہیں تھا، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی۔ ریحان ایک بار اپنی دنیا میں گیا تو لوٹ کر شکل نہ دکھائی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے نہ جانے
نہ جانے اس نے غلطی میں آ کر بہت بڑا قدم اٹھایا، مگر خوش تھی کہ چلو چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی سنور گئی۔ وہ اب تک غیر شادی شدہ تھی۔ پھر اس نے 2 بچوں کو رکھ لیا، جو کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یتیم تھے، جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ عائشہ نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا۔ وہ دونوں بچوں کو پالنا چاہتی تھی۔ سب اس کے فیصلے پر حیران تھے۔ اس کی چھوٹی بہنیں آ کر بولی، باجی ابھی بھی تمہاری عمر ہے، تمہیں اچھا رشتہ مل جائے گا، کیا ضرورت تھی کسی غیر کے بچے پالنے کی؟ عائشہ نے کہا، میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اب میں انہیں ان کی ماں بن کر پالوں گی۔ دونوں بچے بہت غریب تھے۔ جب عائشہ نے انہیں اپنے پاس رکھا تو اسے لگا کہ اسے زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا ان دونوں کو اچھا اور مضبوط انسان بنائے گی۔ ایک رات وہ دونوں بچوں کو لے کر گھومنے کے لیے پارک میں آئی تھی، بینچ پر بیٹھی تھی، سامنے دونوں بچے کھیل رہے تھے۔ تبھی دھیرے سے کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ نقاب پوش تھا، جس نے سفید لباس پہنا تھا۔ عائشہ نے اس کی خوشبو محسوس کی تو وہ فوراً پہچان گئی، یہ تو ریحان تھا۔ دراصل جسے دیکھ کر عائشہ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ بولا، ناراض مت ہو، دراصل شہنشاہ جنات کی بیٹی نے مجھے وہاں قید کر لیا تھا۔ وہ تو شروع سے ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے انکار کیا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں عائشہ نامی لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں اس سے ہر حال میں شادی کروں، مگر میں تو وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گیا۔ پھر جب تمہیں اپنے ساتھ لے کر گیا، میں ان سب سے کہنا چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ لوگ تمہیں قبول کر لیں، مگر اس نے مجھے قید میں ڈلوا دیا، اپنے باپ سے کہہ کر، اور میری ساری طاقتیں چھین لی گئیں۔ آج کئی سالوں بعد میں آزاد ہوا ہوں۔ تمہیں اس حال میں دیکھ کر افسوس ہوا۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، مجھے معاف کر دو۔ عائشہ نے کہا، اب میں اکیلی زندگی گزار رہی ہوں، یہ دونوں بچے یہی میرا سہارا ہے، کیونکہ تمہارے عشق نے مجھے برباد کر دیا ریحان۔ شاید اس بوڑھے فقیر نے مجھے صحیح سمجھایا تھا صحیح وقت پر، اور اس کی بات نہ مان کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ عائشہ کے چہرے پر ملال تھا، رنج تھا۔ ریحان بولا، تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کرنا، میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، میں تو تم سے مدد ضرور مانگوں گی، مگر میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں گی کہ کبھی بھی کسی غیر فطری مخلوق کی مدد حاصل نہ کرنا، ورنہ میری طرح زندگی میں ہمیشہ تنہا رہ جاؤ گے۔ عائشہ کی آنکھوں میں کرب تھا، تکلیف تھی۔ ریحان نے آخری بار اس کے چہرے پر الوداعی نظر ڈالی اور وہاں سے غائب ہو گیا، اور پھر وہ بھی کچھ دیر مزید پارک میں بچوں کو گھمانے کے بعد واپس گھر کو لوٹ آئی تھی۔